अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वो इकबाल की जो एक आपको मालूम है कि इब्लीस की मजलिस शूरा है ना, उसमें इकबाल ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा है। उसने कहा कि तुमने देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, तुमने देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज़ से तारीक तर। ये जो आजकल आप देख रहे हैं सूरत हाल दुनिया की और क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, ये बड़े आराम से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ना कोई जमहूरियत है यहाँ पे, ना कोई अखलाक है, ना कोई कदरें हैं, कुछ भी नहीं है। वो माइट इज़ राइट जो पुराने ज़माने में सुना था, वही आजकल भी चल रहा है। लेकिन उसका ज़रा तज़िया करते हैं। लेकिन उससे पहले 1-2 चीज़ें ज़रा पाकिस्तान के हवाले से। एक तो जो सुहेल आफरीदी साहब ने जो मैसेज दिया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो मेरा मैसेज भी उसके साथ ही मिलता है और वो ये है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो मैंने आपसे हमेशा ये कहा है कि सर्च करके सर्च बार में उसको आप सर्च करेंगे तो वो एल्गोरिदम को थोड़ा-सा बाईपास कर लेते हैं। तो वो ज़रूर करें क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है आपको मालूम ही है कि फायरवॉल क्या-क्या काम दिखा रही है। अच्छा जी, अफरीदी साहब ने जो कहा है, मैं उनके शॉर्ट्स वगैरह सुन रहा था, बड़े ज़बरदस्त। मैं बल्कि मैं दिखाता तो नहीं हूँ लेकिन आपको सुनवाता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको उनके सिर्फ जो चीज़ें साथ-साथ दिखाता भी जाऊँ। एक तो ये है कि जो उन्होंने कहा कि जनाब हमें बे से बंदूक पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब हमने ये तय कर लिया है कि हम काफ से कलम जो है वो हम करेंगे। ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे इदारों को भी, हमारे सब लोगों को ये समझना चाहिए कि हम क्यों उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। और जिस तरीके से मोहतरम डीजीआईएसपीआर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर वो टोन और टेनर जो है वो रखा जाए तो बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ है। एक सूबा है, हमारा एक फेडरेटिंग यूनिट है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट वो यूनिट है। उसके लोगों के मुतल्लिक आप इस तरह की बातें जब करेंगे, तो वहाँ पे एक जो सेंस ऑफ एलियनेशन आएगी, उसके रिज़ल्ट्स हम पहले भी देख रहे हैं और अभी मज़ीद जो है, खुदा ना ख़ास्ता अगर ना रोका गया तो मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो ये जो उन्होंने बात कही और फिर उनकी आँखों में आंसू भी थे, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी ये जो नमी है, ये किसी के खौफ की वजह से नहीं है, बल्कि ये आपके बहनों के प्यार की वजह से और उनको जॉब्स दिलवाने के हवाले से। तो एक वो जज़्बातियत सी उनके नज़र नज़र आ रही थी और नज़र आ रहा था कि एक वो सच्चाई उनके दिल में वो जो है वो पनप रही है। तो ये चीज़ जो है ये मेरा ख़्याल है कि हमारे लोगों को ये समझनी चाहिए कि इस तरह आप अगर करेंगे तो मामला जो है वो ख़राब से ख़राबतर होते चले जाएँगे, जिसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो कल रिपोर्ट हुई वो जो डायलॉग कमेटी है जो जिसमें पीटीआई के वो जो डिसग्रंटल्ड किस्म के लोग जो जो कि छोड़ गए थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है कि मुज़ाकरात किए जाएँ और वहाँ पे मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हुए हुए थे और वहाँ पे तकारीर वगैरह भी हुईं और उसमें काफ़ी मतलब है कि वक़ी किस्म की जो तकारीर हैं वो हुई हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी जो अपनी पोज़ीशन है, वो बड़ी क्वेश्चनेबल है। जिसको कहते हैं रेसॉन d'être, उनकी जो अपनी बुनियाद है, वो ही नहीं है। जब आपकी बुनियाद ही ना हो, जब आपके पाँव ही ना किसी जगह पे लग सकते हों, टिक सकते हों, तो आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे और कैसे करेंगे? ये सब चीज़ें फवाद चौधरी साहब और वो जो बाकी लोग हैं, महमूद मौलवी साहब और पता नहीं क्या-क्या, ये सब लोगों की अपनी वैलिडिटी ही नहीं है। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, तो ये क्या जाके वहाँ पे मुज़ाकरात करवाएँगे, किस तरीके से करवाएँगे? तो आई थिंक इट्स अ नॉन स्टार्टर। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और अगर होगा भी तो जैसे वो मालिक ने वहाँ पे कहा है, मालिक ने कहा कि ये लगता है कि ये खाकी स्पॉन्सर्ड है, यानी इसको फ़ौज स्पॉन्सर कर रही है। तो अगर ये पहले से ये इंप्रेशन चला गया कि ये खाकी स्पॉन्सर्ड है, तो फिर आप समझ लें कि क्या हो सकता है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्योंकि जो उसमें लोग शामिल हैं, वो मुझे तो नहीं लग रहा उसमें कोई मीनिंगफुल कोई इस तरह की चीज़ हो सकती हो जिसको इमरान खान जो है वो तस्लीम कर लें। क्योंकि उनका तो बेसिक मुतालबा यही है कि जो चीज़ें हुई हैं, गलत हुई हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी, उनको अनडू किया जाए। उसमें जो बैरिस्टर सैफ ने एक बात कही है कि जी इमरान खान का जो खौफ है, वो लोगों को उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने देता। लेकिन खौफ किस चीज़ का है? खौफ ज़ुल्म का है ना, खौफ आपने जो रॉन्ग डूइंग्स की हुई हैं उनका है, तो वो नहीं करनी चाहिए थी ना। और अभी भी जो आप करते चले जा रहे हैं, तो आप अपनी उसमें जो फ़हरिस्त है, उसमें इज़ाफ़ा ही कर रहे हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये नॉन स्टार्टर था, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और इमरान खान को मेरा ख़्याल है कि कोई जल्दी भी नहीं है। शायद उनको इंटरनेशनल जो इस वक़्त मिलियू है, उसका उन्हें अंदाज़ा है कि वहाँ पे क्या सूरत-हाल चल रही है और इस मिलियू में इमरान खान की तो रेलेवेंस मुझे तो बिल्कुल नहीं नज़र आती है।
اور عمران خان اگر اس وقت آپ امیجن کریں نا کہ اگر عمران خان اس وقت پرائم منسٹر ہوں اور ٹرمپ صاحب جو ہیں جس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں، تو عمران خان کیا کریں گے؟ تو یا تو وہ بھی مدورو کی طرح اٹھائے جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں نا مصلحت جو ہوتی ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی ہوتا ہے نا وہ شاید حدیث ہے نا کہ الخیر فیما وقع، جو ہوا وہ ٹھیک ہوا۔ تو اس میں جو حالات ہیں اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ عمران خان نے یہی سوچا ہوا ہوگا کہ ان حالات میں مجھے اندر ہی رہنا بہتر ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ سیف ہیں، ان کو اندر تو ظاہر ہے کہ اس طرح اگر کچھ کریں گے تو ظاہر ہے کہ انگلیاں تو جدھر اٹھنی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اگر باہر نکلیں گے تو پھر وہاں پہ بھی حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ معاملات جو ہیں ان کو ذرا دیکھا جائے اور ٹھنڈا کیا جائے ان کو چیزوں کو، اور میرا خیال ہے اس پہ ٹائم بھی لگے گا۔ اچھا، ایک جو میں نے بتایا آپ کو کہ جو تھوڑا سا انٹرنیشنل ملیو کی بات کر لیتے ہیں، جو میں کہہ رہا تھا، ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا جو ایک پچھلے ہفتے ڈیڑھ سے ہم دیکھ رہے ہیں جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ اوپن ہو چکا ہوا ہے، اور بلکہ میں ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ I'm pleased to announce that the interim authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 million barrels of high quality sanctioned oil to the United States of America۔ یعنی 30 سے 50 ملین بیرل کا جو کوالٹی، ہائی کوالٹی جو آئل ہے وہ امریکہ کو دیں گے۔ کس چکر میں دیں گے جی؟ کوئی قانون ہے؟ نہیں۔ اچھا، پھر آگے دیکھیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ دس آئل ول بی سولڈ ایٹ اٹس مارکیٹ پرائس، یہ اپنی مارکیٹ پرائس پہ بیچا جائے گا، اینڈ دا منی ول بی کنٹرولڈ بائی می، میں اس منی کو کنٹرول کروں گا، میں اس پیسے کو کنٹرول کروں گا ایز پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ٹو انشور اٹ از یوز ٹو بینیفٹ دا پیپل آف وینیزویلا اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ کتنا خیال ہے پیپل آف وینیزویلا کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کنٹرول کروں گا اور وہ ان لوگوں کے بینیفٹ کے لیے میں یوز کروں گا۔ آئی ہیو ایسکڈ انرجی سیکرٹری کرس رائٹ ٹو ایکسیکیوٹ دس پلان امیڈیٹلی، اٹ ول بی ٹیکن کیئر آف بائی اسٹوریج شپس اینڈ براٹ ڈائریکٹلی ٹو ان لوڈنگ ڈاکس ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ جو ٹون ہے، یہ کسی مہذب شخص کی یا کسی بھی مہذب ملک کے صدر کی ہو سکتی ہے، لیکن ہے۔ اب یہی ریال پالیٹک ہے کہ آپ ہم لوگ بھی سارے یہی سوچتے رہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک آئیڈیل لیول کی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ دنیا آئیڈیل لیول پہ ہے ہی نہیں، اس کا ڈیزائن ہی نہیں ہے کہ یہ آئیڈیل لیول پہ جائے گی۔ اس میں یہی کچھ ہونا ہے، اور جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے آج بھی دیکھیں نا، جو رشین ایک آئل ٹینکر تھا اس کو انہوں نے سیز کیا ہے۔ پہلے پچھلے ہفتے انہوں نے 4-5 اوپر تلے 4-5 جو ٹینکرز تھے ان کو سیز کیا ہے۔ تو یہ کیا شو کر رہا ہے؟ اب رشیا نے کہا جی کہ یہ ہمارا جہاز ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ رشیا آپ کو پتہ ہے نیوکلیر اسٹیٹ ہے، اگر پھر وہی کیوبن میسائل کرائسس والا معاملہ جو آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ایک نیوکلیر اسٹینڈ آف دیکھیں گے، پھر ہم ایک نیوکلیر شو آف دیکھیں گے۔ تو یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں یہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے لگتا یوں ہے کہ جیسے کہ ورلڈ وار 3 کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایران کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ایران کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے، اور میں نے 2-3 دن پہلے ویڈیو کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا پلان کیا ہے، اور ان کا پلان جو ہے وہ یہ جو گرین لینڈ والا آپ سارا چکر دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ دکھا کے گرین لینڈ کا، تو یہ جیسے آپ کو بالکل یاد ہوگا کہ جب ایران کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا تو ایک طرف ان سے مذاکرات انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے، تو وہ جو مذاکرات تھے وہ ادھر بلا کے ادھر ان کو انگیج کر کے تو پھر ادھر سے انہوں نے اٹیک کر دیا۔ تو اسی طرح یہ جو واویلا مچا ہوا ہے جی، گرین لینڈ لینا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انہوں نے فساد کریٹ کیا ہو کہ بھئی یہ دکھا کے ان کو کہ جی ہم نے گرین لینڈ کی بات کرنی ہے اور ادھر یہ انگیج کریں گے، اور یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ملٹری ایکشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو ملٹری ایکشن کا کیا مطلب ہے کہ نیٹو از گون، یورپین یونین کے جو ان کی جو اتحاد ہے آپس میں دیٹ ول بی گون، اور جو امریکہ کی وہاں پہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم۔ بائی دا وے آج ہی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو میجر باڈیز ہیں، انٹرنیشنل باڈیز، جتنے بھی باڈیز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں بہت بڑی ان میں سے امریکہ جو ہے وہ پل آؤٹ کر رہا ہے، امریکہ باہر نکل رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ امریکہ آئسولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے کسی زمانے میں ان کی پالیسی ہوا کرتی تھی آئسولیشنسٹ، جس کو کہتے تھے آئسولیشنسٹ پالیسی، اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور اگر انہوں نے گرین لینڈ کے فساد میں ایران کے اوپر اٹیک کیا
تو یہ بہت ہی خطرناک ہوگا، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تیار ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر اسرائیل کا بھی پریشر ہے۔ لنزی گریم جو کہ نیتن یاہو کا آپ سمجھ لیں کہ ایک بغل بچہ ہے، اور یہ امریکہ میں وہ والا سینیٹر ہے جو ہر وقت چاہتا ہے کہ جنگیں ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اور اسرائیل کے متعلق جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ ان کے حق میں چلے جاتا ہے، جتنا بھی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ ابھی میں اس کی ایک ویڈیو سن رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ ایران کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اٹ از آلموسٹ گون، یہ مطلب the regime is about to fall، تو اس طرح کے الفاظ اس نے کہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیں جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ باقی ملکوں کو بھی ٹیک آن کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مودی کو تو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی روزانہ۔ کوئی اچھا وہ چسکے لیتا ہے، وہ مودی کے بارے میں بات جب بھی کرتے ہیں کہتا ہے ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن، ہی از ویری نائس گائے، یہ کہہ کے پھر ایسی چٹکی بھرتا ہے کہ ابھی کل ہی آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ آئل کے بارے میں کہ جی ہم نے آئل جو ہے وہ بند کر دیا۔ آج انہوں نے کیا کہا؟ آج انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ سر کین آئی سی یو، مجھے فون کر کے کہتا ہے سر کین آئی سی یو۔ اب یہ اتنا ریڈیکولس قسم کا اور کسی کو ہیوملیٹ کرنے کا انداز ہے، اور پھر وہ بھی یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ملک ہے، اور مودی صاحب کا تو 56 انچ کا سینہ جو تھا آپ کو پتہ ہے، وہ تو ایسے پھرتے تھے، وہ جو گلوان والی جب ایپیسوڈ ہوئی تھی، وہ 56 انچ اور یہ وہ، اور جناب وہ کہتے تھے میں بڑی چیز ہوں، اور اس وقت ان کی یہ حالت ہے، بھیگی بلی بھی ان کے سامنے جو ہے نا وہ اس وقت شیر بنی ہوئی ہوگی۔ لیکن مودی صاحب جو ہیں وہ ایسے چھپے ہوئے ہیں، ان کی کوئی آواز تک نہیں نکل رہی ہے۔ وہ 56 انچ کا سینہ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے نا میکسیمم 3 انچ کے اوپر آ چکا ہے۔ اتنی بےعزتی کسی ملک کے سربراہ کی ہو نہیں سکتی جتنی مودی کی ہوگی، اور ایسا چپ اس کو کیا ہوا ہے کہ وہ بولنے پہ بھی جو ہے نا وہ اس کو لگتا یوں ہے کہ جیسے اس کی پابندی لگ گئی ہے کہ آپ نے بولنا نہیں۔ اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صرف ایسے نہیں ہو رہا، یہ میتھڈ بیہائنڈ دا میڈنس ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہے، یہ ہر چیز جو ہے ایسے نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہمیشہ جب بھی آپ چیزیں دیکھا کریں تو فیس ویلیو پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں جو امریکن اکانومی ہے نا اس وقت، وہ اگر دیکھیں آپ تو امریکہ کی اکانومی بڑی بہت ہی تھرڈ ریٹ قسم کی اکانومی ہو چکی ہے۔ ان کے جو اس وقت ان کو $3 ٹریلین فوری طور پر ان کو چاہیے اپنی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، وہ کہاں سے لیں گے؟ ان کے لیے پھر یہ آئل کا مسئلہ ہے، ان کے لیے پھر دوسری جو پیمنٹس وغیرہ ہیں ان کے مسائل ہیں، شدید قسم کا اکنامک کرائسس ہے، اور یہ اس سے چائنا سے برو کرتے ہیں، چائنا سے بڑے بڑے یہ اپنے جو بانڈز ہیں وہ سیل کروا کے ان سے سیکورٹی بانڈز وغیرہ وہ کرواتے ہیں۔ اب چائنا جو ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے، وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، وہ ان کو ایسے نہیں کرے گا، بیل آؤٹ نہیں کرے گا۔ اور یہ بائی دا وے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس دن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے پیچھے ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ ڈالر کی ہے۔ ڈالر کی وجہ سے ان کی جو حالت ہے وہ بہت ہی شدید ہو چکی ہوئی ہے۔ انٹرنل کرائسس جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ آج جو آپ کو پتا ہے وہاں پہ جو ایک آرگنائزیشن ہے ICE، یہ جو آئس ہے یہ امیگرینٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے، اور یہ امیگرینٹس کے حوالے سے ان سائڈ دا US یہ بہت زیادہ آپریشن انہوں نے شروع کر دیے جب سے ٹرمپ آئے ہیں۔ ٹرمپ نے ان کو بالکل ایک فری ہینڈ دے دیا ہے، اور یہ اب ایک قسم کے بدماش بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کھڑکا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بھی کرنا چاہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ہوم لینڈ سیکورٹی کے ساتھ مل کے وہ آپریشنز کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ لوگوں کو مار چکے ہیں۔ آج ہی دیکھیں، آج ایک خاتون جس کی گاڑی کو انہوں نے روکا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی گاڑی کو انہوں نے روکا، اس نے رکنے کے بعد وہ گاڑی اس نے چلا دی اور انہوں نے اس کو گولی مار دی، وہ مر گئی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو مار دیا انہوں نے، کہ 36 سال کی اس کی عمر ہوگی، 37 سال کی ہوگی، اس کو انہوں نے جناب ایسے ہی کھڑکا دیا ادھر۔ اور یہ آپ دیکھیں اس کے ویڈیوز جو ہیں وہ اس کو مطلب ہے کہ یہ دیکھیں آپ یہ جو گاڑی ہے یہ کھڑی بھی ہے، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس کو روکا، وہ رکی ہے، اور پھر وہ 2-3 لوگ گئے ہیں اس کے پاس، اور وہ اس کو انہوں نے چیک کرنے کی کوشش کی، اس نے گاڑی آگے لے گئی، ڈر گئی ہوگی، چلی گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا، جیسے یاد دیکھیں یہاں پہ انہوں نے گولی چلا دی، جیسے ہی اس نے گاڑی موڑی ہے انہوں نے گولی چلا دی ہے، اور میرا خیال ہارڈلی 10 میٹر کے فاصلے پہ گئی ہے تو اس کو انہوں نے قتل کر دی۔
اب یہ ان کی اندرونی حالت ہے اور یہ کتنی شدید حالت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. مجھے تو امریکہ کا پتہ ہے نا کہ تھوڑا بہت میں رہا ہوں وہاں پہ. تو جو ہمارے زمانے کا جو امریکہ تھا وہ بالکل اب چینج ہو چکا ہے. اب وہ ایک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹیررسٹ اسٹیٹ بن چکی ہوئی ہے. اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. اور میں اس کے جو آئس کا ڈائریکٹر ہے اس کو میں سن رہا تھا. اس نے کنفیس کیا ہے. اس نے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو روک رہے ہیں اور ان کو تنگ کر رہے ہیں. اب یہ کیا پالیسی ہے؟ آپ اس اندازہ لگا لیں کہ کیا پالیسی ہو سکتی ہے. لوگوں کو ٹیررائز کرنا ہے, لوگوں کو ڈرانا ہے. اور کیوں ڈرانا ہے یہ نہیں سمجھ آتی. اب دیکھیں نا پوری دنیا میں انہوں نے اس طرح کے آپریشنز کیے ہوئے ہیں. کس طرح کے جو حالات ہیں کریٹ کیے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ, ہر ملک میں پنگا. اب ماڈلز دنیا کے لیے دیکھیں چوائس کیا ہے کہ جو چائنا ہے وہ ترقی کرتا ہے, وہ خود بھی ترقی کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھی آ کے مختلف مینوفیکچرنگ کے, کنسٹرکشن کے پروجیکٹس, دوسرے پروجیکٹس, کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس لگاتا ہے. یہ جو ہیں یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں یہ قتل و غارت گری شروع کر دیتے ہیں. اب اس کا جو ظاہر ہے کہ امپیکٹ تو آ رہا ہے نا. اب دنیا جو ہے, اب جو میں نے ڈالر کی آپ کو بات کی تھی, اب دنیا اکٹھی ہو رہی ہے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ کام ٹھیک نہیں. ہر جگہ پہ آپ نے پنگے کیے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ آپ نے کہیں پہ آپ کسی ٹیررسٹ گروپ کو بنا دیتے ہیں, کسی کی پشت پناہی شروع کر دیتے ہیں, کسی کی کبھی آئیسس بنا دیتے ہیں. آئیسس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جو ان کے ایک سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, میں آپ کو سنواتا ہوں کہ ان کی جو اوپینین ہے اس حوالے سے کیا ہے. آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایف بی آئی کے جو ایک کنسلٹنٹ تھے کسی زمانے میں, پال ولیمز, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو داعش ہے جس کو ہم آئیسس کہتے ہیں یا داعش کہتے ہیں یا کچھ لوگ آئی ایس بھی کہتے ہیں, یہ ساری کی ساری جو ہے وہ کس نے بنائی تھی یہ ذرا سن لیں. اب یہ ذرا دیکھیں کہ وہ کہتے کیا ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. You know what's happening right now with that whole situation. We created ISIS. I mean, ISIS is no less than the people up in Islamberg, no less than Gulen, is a CIA creation. John McCain, for heaven's sake, was over there with the ISIS officials. We created them. They came from the Al-Nusra group, the Syrian Liberation Front. These two organizations combined and they morphed into ISIS. It's our creation. We create them, we still direct them. When ISIS warriors are injured in battle, where are they transported? They're transported, for heaven's sake, to Israel. They're treated by the Israelis in Israeli hospitals and brought back to battle. یہ سنا جی آپ نے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بنایا تھا اور ہم ہی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہاں تک اس نے کہا کہ اس کو جب یہ زخمی بھی ہوتے ہیں کسی جنگ میں تو ان کو اسرائیل میں لے کے جاتے ہیں. وہاں پہ جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو واپس چھوڑے جاتے ہیں آپریشنز کے لیے. تو یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہر جگہ پہ انہوں نے اس طرح کے گروپس بنا کے اپنے مفادات کے لیے انہوں نے یہ اپنے کام شروع کیے ہیں. اور یہ کتنا خطرناک ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے, کسی بھی خطے کے لیے, کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, آخر میں صرف تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ پینک ہوئے ہوئے ہیں, ان کی اکانومی کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کے پورے جو گلوبل ساؤتھ ہے نا, انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ان کا جو ڈالر کی جو ڈپینڈنس ہے, جو ان کی ڈومیننس ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور ختم تو ابھی تک نہیں ہو رہا, لیکن انہوں نے اس کے اوپر اپنے معاملات جو ہیں وہ شروع کر دیے ہوئے. چائنا خاص طور پہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند ماہ میں ہم نے دیکھا کہ مختلف کنٹریز جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کا جو سوئفٹ کا نظام ہے, باقی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کاؤنٹر جو میجرز ہیں وہ لے رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ جو پیمنٹ سسٹم کا جو ایک ڈیل ہوا ہے ان کا برازیل کا اور چائنا کا, وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوا ہے. اس میں جو برازیل اور چائنا کا جو بینک ہے, بینک آف کمیونیکیشنز, BBM جس کو کہتے ہیں, انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جو چائنا کا جو چپس جس کو کہتے ہیں CIPS پیمنٹ سسٹم ہے وہ ہم شروع کریں گے اور اس کو ہم آگے اسٹرینتھن کریں گے تاکہ اس میں جو ہماری جو کرنسیز ہیں وہ اپنی کرنسیز میں ہم ٹریڈ کریں گے, ہم ڈالر کو یوز نہیں کریں گے. اب یہ جو سسٹم ہے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ تقریباً مڈ 2026 میں, ابھی اسی سال میں تقریباً جون تک یہ جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا. اب یہ جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا, ایک انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ انہوں نے سائن کیا ہے سینٹرل بینک آف برازیل کا اور چائنا کا جو پیپلز بینک ہے, انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو برکس کے جو کنٹریز ہیں انہوں نے بھی ایک آلٹرنیٹیو پیمنٹ میکینزم جو ہے
وہ بنانا شروع کر دیے ہیں. اس میں برکس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں رشیا بھی ہے, انڈیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, ساؤتھ افریقہ بھی ہے, اور پھر کچھ نئے ممبر بھی ہیں. پاکستان نے بھی کہا ہے کہ مجھے بھی اس میں داخل کیا جائے. تو یہ جو ڈپینڈنس ہے ڈالر کے اوپر, یہ آہستہ آہستہ کم جب ہونی شروع ہو گئی تو ان کو مصیبت پڑ جائے گی, کہ کیونکہ ان کی تو پوری کی پوری جو امپائر ہے وہ ڈالر پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اگر ڈالر ویک ہوتا ہے تو یہ جتنا بھی ریئیکٹ کریں گے کیا کر لیں گے, زیادہ سے زیادہ مختلف اور 2-4 اس طرح کے آپریشنز کر لیں گے, لیکن آخر کار کیا ہوگا کہ ان کے ہاتھ سے اور ان کے چنگل سے جیسے ریت نہیں نکلتی ہے ایسے ان کے ہاتھ سے یہ نکلنی شروع ہو جائے گی. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو برکس کے کنٹریز ہیں اس میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل ویو جو ہے ان کے خلاف اب شروع ہو گئی ہے. خاص طور پہ یہ جو مادورو والا انہوں نے آپریشن کیا ہے نا, اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا جو برازیل کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پبلکلی سپورٹ کیا ہے اس طرح کے الٹرنیٹیوز کو. انہوں نے کوئی چھپا کے بات نہیں کی, انہوں نے پبلکلی سپورٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈالر کے سسٹم کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اور انہوں نے بڑے ہی کنکریٹ قسم کے ایگریمنٹس کی بات کی ہے کہ ہماری جو ٹریڈ ہے اور اس میں جو مختلف جو پارٹنرز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم نے آگے لے کے آنا ہے تاکہ اس کی جو ڈپینڈنس ہے اس کو ختم کیا جا سکے ڈالر کے حوالے سے. تو اس کا ہم تجزیہ کریں گے, اور امید ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے, سبسکرائب بھی کریں گے, اور شیئر بھی کریں گے, اور کامنٹس بھی کریں گے. تو اپنا کامنٹ ضرور کیا کریں, کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے نا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے, اور آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان کے حوالے سے متفکر ہوتے ہیں, ہم بھی متفکر ہوتے ہیں, لیکن جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اور انٹرنیشنل جو افیئرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو ضرور اپنا ایک نظریہ اپنا رکھنا چاہیے کہ وہاں سے ہم لوگ امپیکٹ ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ کسی ایسے علیحدہ کسی خطے میں نہیں رہتے ہیں, ہم لوگ ایک گلوبل جو آرڈر ہے اس کا حصہ ہیں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم.